अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। पाकिस्तान ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है भारत को और साफ कहा है कि पाकिस्तान खुद एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है और पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की भी मजम्मत करता है जो इंडिया कश्मीर में करता है। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है जब वो नौजवानों का खून बहाता है, इज्जतों को पामाल करता है, बेगुनाह लोगों के घरों को बम धमाकों से उड़ा देता है। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है जो आप मणिपुर और आसाम और उन तमाम रियासतों में करते हैं जहां पर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की भी मजम्मत करता है जो आप पंजाब में सिखों के खिलाफ करते हैं। ना सिर्फ पंजाब बल्कि कनाडा और अमेरिका तक उनके पीछे जाते हैं और अपनी बदनाम ज़माना रॉ के ज़रिए उनको कत्ल करवाते हैं। पाकिस्तान उसकी भी मजम्मत करता है। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की भी मजम्मत करता है जो आप अफगानिस्तान और ईरान के ज़रिए और पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, पूरे पाकिस्तान में करते हैं। पाकिस्तान ने उस दहशतगर्दी की भी मजम्मत की जो आपने पाकिस्तान में क्रिकेट टीम के ऊपर दहशतगर्दी की। पाकिस्तान हर उस दहशतगर्दी की मजम्मत करता है जो आप अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ करते हैं। ना बांग्लादेश आपसे महफूज है, ना भूटान महफूज है, ना मालदीव महफूज है, कोई आपसे महफूज नहीं है। चीन भी आपसे महफूज नहीं है। हर जगह दहशतगर्दी का चेहरा आप बने हुए हैं और फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। उनकी आड़ में अपने अवाम के अंदर नफरत भरते हैं, ये भी दहशतगर्दी है। पाकिस्तान इसकी भी मजम्मत करता है और इसको ये जो आपकी हरकतें हैं ये इस तरह बेनकाब होती हैं कि दुनिया आपके साथ खड़ी नहीं होती। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो करारदाद आप पास करवाने गए उसमें पहलगाम वाक़े का जिक्र तक आप शामिल नहीं करवा पाए। तो आपकी इस दहशतगर्दी और इस दोहरी चेहरे को सब पहचानते हैं। पाकिस्तान उस दहशतगर्दी की भी मजम्मत करता है जो आपके मुल्क के अंदर आरएसएस के गुंडे तमाम अक़लियतों के खिलाफ करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और पाकिस्तान चाहता है कि आप ना सिर्फ दहशतगर्दी की मजम्मत करें बल्कि दहशतगर्दी करना छोड़ भी दें। हर तरह का आपने हरबा आजमा लिया और अब आपके पास कुछ नहीं बचा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की कौम भी तैयार है कि आप आबी जाहरियत का मुजाहरा तो करें, फिर हम बताते हैं कि आपको आपके साथ कैसे निमटना है। यही पार्लियामेंट की आवाज़ है, यही आवाम की आवाज़ है, यही मुसल्लह अफवाज की आवाज़ है। अपने मेहमानों को आपसे मैं तारुफ कराऊँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक़ सफ़ीर हैं, और जौहर सलीम साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों को हम खुशामदीद कहेंगे। ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए कि भारत की जो मुंह के फायर थे, जो तोपें वो उसने बनाया हुआ था अपने मीडिया को, वो तो अब ठंडी होती नज़र आ रही हैं। बड़े बड़े इक़दामात कर लिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा साबिक़ जो हैं वो भी कह रही हैं कि ये दुरुस्त नहीं था। और अब तो चीन ने भी बरमला पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ, उसकी सिक्योरिटी को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसके साथ हम खड़े हैं। भारत तनहा होता नज़र आ रहा है हमें इस तमाम मामले में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। देखें कि उन्होंने जो नैरेटिव बनाया था और जो सौदा सेल करने की कोशिश की वो बिका नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी जान चुकी। जिस तरह आपने बताया कि यूनाइटेड नेशन ने जब वो प्रेस रिलीज जारी किया जम्मू एंड कश्मीर की बात की, फिर इन्होंने इंडिया में कोशिश की 100 जो एम्बेसडर डिप्लोमेट्स को जमा किया और उनको ब्रीफिंग दी, तो देयर वाज नो एविडेंस। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट कैरी किया। तो एक डिप्लोमेट ने ये पूछा कि क्या आप अपने न्यूक्लियर आर्म कंट्री के साथ जंग करने जाएंगे बेस्ड ऑन दी प्रीवियस या ओल्ड जो पैटर्न है उसको बेस बना के कि आपने इल्जाम लगाया और उस पर आप जंग करेंगे जी। और जिस तरह रॉबिन राफेल है, उन्होंने कहा कि 5 मिनट के अंदर आपने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान है जी। तो सिमिलरली देखें कि इंटरनेशनली वो आइसोलेशन पे जा रहा है, कोई उसको आइडिया को बाई नहीं कर रहा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये कोई लिफ्ट नहीं करवाई या बाकी दूसरी कम्युनिटी वेस्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी जी की बड़ी कोशिश है कि वो लोगों को कन्विंस करवा सके, लेकिन वो इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इवन ब्रेड साहब, इंडिया के अंदर जो सेन वॉइसेस हैं वो भी इसके खिलाफ हमें नजर आ रही हैं। वो बरमला कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह का स्क्रिप्ट तो किसी 3rd क्लास बॉलीवुड मूवी का भी नहीं होता जैसा स्क्रिप्ट आपने बनाया है।
جی ہاں بالکل، دیکھیں کرناٹکا کے چیف منسٹر نے بات کی ہے، اپوزیشن میں کانگریس کے لوگوں نے بات کی ہے، ترنمول کانگریس والوں نے بات کی ہے، اور بھی بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ کس طرح کا سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر چیز آپ کے بی جے پی کے ہوتے ہوئے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے وہ آپ کیوں ابھی دیکھیں نا کہ جب بھی کوئی انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں، جو فارن ڈگنیٹری آتے ہیں تو یہ اس طرح کے ڈرامے کرتا. بہار میں سپٹمبر میں الیکشنز ہونے ہیں، جے ڈی وینس وہاں پہ آئے ہوئے تھے، 4 دن کا دورہ تھا. مودی سعودی عرب گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ایک اپرچونٹی ہے، پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی، ایک کریں. لیکن پہلگام میں یہ دیکھیں 200 کلومیٹر ایل او سی سے آگے ہے، اور یہ امپورٹنٹ لوکیشن بھی ہے، تھاؤزنڈز آف ٹورسٹ وہاں پہ آتے تھے. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی دس از دی اسٹارٹ پوائنٹ آف امرناتھ یاترا، تو یہاں پہ بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے. اور 7 لاکھ فوج آپ نے اس علاقے میں رکھی ہوئی ہے، انٹیلیجنس الگ ہے. میں آپ کو یہ مسعود میں یہ بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں کہ 1 ملین پلس سیکیورٹی فورسز سے انکلوڈنگ سول آرم فورسز، 3 وہاں پہ کوریں لگی ہوئی ہیں. ایک لیہ میں کور ہے، ایک 14 کور لیہ میں ہے، 15 کور بادامی باغ ہیڈ کوارٹر ان کا سری نگر میں ہے، اور 16 کور نگروٹا میں ہے. ان کا ایک ریزرو کور اتر پردیش میں ہے. اس کے علاوہ سول آرم فورسز دیکھیں، سی آر پی ایف ہے، راشٹریہ رائفلز ہے، بی ایس ایف ہے، ایئر فورس کے 36,000 جوان ہیں، سیما بل ان کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ جو جموں اینڈ کشمیر کی پولیس ہے. سو اٹ از اے 1 ملین پلس ہائیلی ملٹرائزڈ. تو بریگیڈیئر صاحب یہاں پر مجھے کہنے دیجئے اگر انڈیا کا یہ جھوٹ مان لیا جائے کہ یہ پاکستان نے کرایا ہے، تو بھائی ڈرو پاکستان سے. اگر اتنے سیکیورڈ علاقے میں جا کر تمہاری ناک کے نیچے ایسی کاروائی کر سکتا ہے تو پھر تو تم کہیں پر بھی محفوظ نہیں ہو. ایک تو پاکستان نے یہ کیا نہیں، اور اگر تم کہتے ہو تو پھر بچو. جی بریگیڈیئر صاحب. ابھی دیکھیں یہ بالکل ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں، کیونکہ سنس پلوامہ جب ہوا تو پلوامہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ مل گئی، یونائٹڈ اسٹیٹ نے اس کو سپورٹ کیا. تو اب کوئی سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کنڈم تو سب نے کیا، جس طرح جعفر ایکسپریس والا ہوا تھا، لیکن اس پہ کسی نے نہیں کہا. پاکستان پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی ہے. اور سمجھ تو جس طرح آپ نے بتایا انٹرنلی بھی وہی حالات ہیں. اور تو وہ جس طریقے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک میتھ کریٹ کیا کہ جموں اینڈ کشمیر آفٹر ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A کے بعد it has become a tourist destination, tourist heaven ہے. اور انہوں نے کہا لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور اب پتا چلا کہ یہ سارے دعوے تھے اور جھوٹ تھا، کیونکہ کوئی وہاں پہ کشمیری جو تھا وہ انہوں نے جو جد و جہد تھی اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹے تھے. بلکہ ابھی جد و جہد ویلی سے نکل کے ابھی ساؤتھ آف پیر پنجل رینج چلی گئی ہے. وہاں بھی راجوڑی میں بھی ہو رہا ہے، پونچھ میں بھی وہاں پہ موومنٹ ہے، رامبن میں بھی ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، ذرا باقی مہمانوں کو بھی شریک گفتگو کروں. اور پاکستان تو ہمیشہ سے کشمیر جدوجہد، آزادانہ جدوجہد کی ان کی سفارتی اور اخلاقی حمایت ان کی جاری رکھتا ہے اور رکھے گا. بہرحال دہشت گردی کے خلاف ہے پاکستان. جمیل احمد خان صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ فرمائیں کہ بھارت کو یہ فالس فلیگ آپریشن کے بعد دنیا بھر میں سفارتی طور پر اس وقت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اور کس طرح سے؟ یعنی بھارت تو ناکامی اس معاملے میں ہوئی ہے کہ جو اس کی توقعات تھی کہ پوری دنیا اس پر آواز اٹھانا شروع کر دے گی اور اس کی مذمت کرے گی کہ ہاں اور جو انڈیا کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور سب سے بڑی اس کی عکاسی تو ہوئی ہے سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن جو پاس ہوا ہے، اس کے جن الفاظ اور جن جملوں میں وہ چاہتا تھا انڈیا، جو کہ اس نے محرک اس قرارداد کا امریکہ تھا، لیکن باقی جو ممبر ممالک ہیں، خاص طور پہ ہمارا سب سے اہم دوست چائنا، اس نے اس پہ اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے P5 ممبر ہونے کی حیثیت سے. اور اس نے پھر ان تمام الفاظ اور ان تمام جملوں کو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے جب بھی قرارداد ٹیبل کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کنسلٹیٹو پروسیس ہوتا ہے، اور اس کنسلٹیٹو پروسیس میں الفاظ کا چناؤ، جملے سارے چھان بین کیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی P5 ممبر کسی معاملے پر اتفاق نہیں کرتا ہے اور وہ قرارداد پیش ہو جاتی ہے تو پھر وہ ویٹو ہو جاتی ہے. لہٰذا اس لیے اس قرارداد کا آپ نے دیکھا کہ کیا
किस अंदाज में पेश हुआ है। जो बात हमने की, हमने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो बात की कि हमें अफसोस है क्योंकि ये वाक़या हुआ है, यकीनन कहीं भी इंसानी जाने जाएँ, इनोसेंट जाने जाएँ, वो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और साथ में हमने ये भी कहा कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं इन इट्स ऑल काइंड एंड मैनिफेस्टेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में भी यही बात आ गई। तो उसके अलावा और तो उनको कुछ उसमें से नहीं मिला कि जो वो चाहते थे। तो एक तो बात ये हो गई। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो इंडिया बदस्तूर तमाम ममालिक में अपने नेटवर्क के ज़रिए वो कोशिश कर रहा है, अपने मिशंस के ज़रिए वो कोशिश कर रहा है कि अब भी वो जो उसका रेट्रिक है पुराना, जो दहाइयों से चला रहा है, और ख़ास तौर पर बीजेपी के अदवार में जो होता है उसमें के दरअंदाजी के लिहाज से यूनाइटेड नेशंस का जो भी प्लेटफॉर्म बीजेपी हुकूमत को मिला, उसने हमेशा उसको इस्तेमाल किया और दरअंदाजी की बात की। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इत्तफाक नहीं हो सकता, ये हुस्न इत्तफाक नहीं हो सकता कि वो जब कोई बड़ी शख्सियत और ख़ास तौर पे अमेरिका से विज़िट करने आती है तो अचानक को वाक़या हो जाता है। 2016 में हुआ जब और फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते ना सर अपने दावों में। 2018 में हुआ, जी 2018 में हुआ, जी जिस भोंडे अंदाज से इन्होंने किया, 2020 में हुआ, जौहर सलीम साहब जिस भोंडे अंदाज से किया तो वो उसकी तो कलाई खुल गई। यानी आप 5 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि पाकिस्तान ने कराया है, और फिर सारी दुनिया जानती है कोई बेवकूफ़ तो है नहीं। सर 2 चीज़ें मुझे आपसे जाननी है। पहली तो ये कि एक तो चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, दूसरा चीन का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी आ गया है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उसमें पाकिस्तान के साथ उसकी हिमायत में खड़े हुए हैं। तो ये कितना इसकी अहमियत है, और ये बता दें, फिर मैं आबी जारियत की तरफ आता हूँ। जी बिल्कुल, इसकी बहुत अहमियत है। अब अगर चीन से एक स्टेटमेंट आती है, देखें चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है और पाकिस्तान की और उनकी दोस्ती जो है वो लाजवाल है, एग्जाम्पलरी है। तो इस मौके पे जबकि दुनिया पूरी जो उनसे ये भारत कोशिश कर रहा है उनसे डिप्लोमेटिक सपोर्ट लेने की, और यूएनएससी में भी आपने देखा। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हुआ है वो एक करारदाद नहीं थी, एक रेजोल्यूशन नहीं था, वो एक स्टेटमेंट है जो उनकी तरफ से जारी हुई है। जो स्टेटमेंट भी जब जारी होती है तो वो कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद होती है, और ये स्टेटमेंट उस स्टेटमेंट से बहुत मुख्तलिफ है जो पुलवामा के मौके पे यूएनएससी से आई थी। उस वक्त जो स्टेटमेंट थी उसमें थोड़ा सा जो है ना ज़रा इंडिया का भी जिक्र था, कुछ ग्रुप्स का भी जिक्र था, तो वो ज़रा ये उसके मुकाबले में जो है ना इंडियन के अखबारों में भी आया कि ये बहुत वाटर डाउन है और पाकिस्तान इसको वो इस स्टेटमेंट को बहुत माइल्ड करने में कामयाब रहा है ना, ये बात आई है। अब चीन की जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है, देखें उससे जाहिर है कि ये किसको एड्रेस्ड है, ये बेसिकली जो है इंडिया को एड्रेस्ड है, इंडिया को बता रहे हैं ना चाइना, बिल्कुल, और उसके अलावा जो है दुनिया को भी बता रहे हैं चाइना। और चाइना कोई दुनिया की कोई छोटी ताकत तो है नहीं, चाइना तो अमेरिका के बाद इस वक्त दुनिया की और सबसे राइजिंग एक पावर है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। तो और फिर ये देखें चाइना ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्होंने कहा कि जी दोनों मुल्क जो हैं उनको एक्सरसाइज जो है रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए कहा है वो, और वो उसका इशारा भी इंडिया की तरफ है मेनली, क्योंकि पाकिस्तान तो एक मेजर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है। इंडिया इस वक्त जो इश्तियाल अंगेजी कर रहा था, इंटिमिडेशन की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान को हुडविंग करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे स्टेप्स ले रहा था जिससे कि वो बिल्कुल एक स्पायरल ऑफ जो है ना एस्केलेशन शुरू हो गया है। तो वो बेसिकली ये इशारा उनकी तरफ है और ये एक बड़ा एक अच्छा मैसेज है। और फिर देखिए चाइना और जो इंडिया के आपस में है उनके ताल्लुकात का तो आप सबको पता है, उनकी एक हिस्ट्री है आपस में भी हॉस्टिलिटी की। और साथ ही साथ ये कि चाइना और इंडिया जो है उनका भी मामला उस किस्म का है। दरियाओं की अगर बात करें तो चाइना अपर राइपेरियन कंट्री है वहाँ पे और इंडिया में लोअर राइपेरियन है जो है उसमें। तो वो फिर अगर वो पाकिस्तान के साथ इस तरह करेगा जहाँ पे ये वाटर्स की जो, और वाटर्स की तो इंटरनेशनल लॉ है उस पर, अगर ये सिंतास की हम सब बात कर रहे हैं, लेकिन अगर सिंतास माहिदा ना भी होता तो फिर भी इंटरनेशनल लॉज हैं जिसको आप इस तरह से वायलेट नहीं कर सकते। और अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो फिर बहुत से रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। आप आईसीजे में जा सकते हैं, माशाल्लाह सेक्रेटरी खारजा रहे, आप तो आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है। हम जैसे तालिब इल्म भी इस बात को समझते हैं कि इंडिया इस मामले पर बहुत आगे निकल गया,
تو یہ احساس خود مودی صاحب کو، ان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کو نہیں ہے کہ بھائی جو کچھ آپ نے کہا ہے اس پر آپ کو کھڑے بھی تو رہنا ہے؟ تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا، تو یہ کیا مائنڈ سیٹ آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ دیکھیں بالکل اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی بہت زیادہ اس طرح کی تو ہے نہیں کہ جو ہے نا، ان کی تو باقاعدہ قسم کی تعلیم بھی نہیں ہے. RSS کے وہ جو ہے نا رکن کے طور پہ بچپن سے اس میں رہے، اس کی آئیڈیالوجی کا حصہ رہے. ان کی پوری پالیٹکس جو ہے وہ اینٹی مسلم اس پہ سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے، اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ پہ بیسڈ ہے. بے شک وہ بابری مسجد کا ایشو ہوا یا اس کے بعد جتنی بار بھی ہوا، تو وہ اس کو وہ ساری پالیٹکس جو ان سی ہے اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پچھلے الیکشن کیونکہ بہت کلوز ہو گیا تھا ان کا، اور کئی بھارتی مبصر تو کہتے ہیں کہ شاید وہ الیکشن ہار رہے تھے، تو اس وجہ سے اب وہ جو ہے نا ان کو یہ جو سسٹین کرنا پڑتا ہے اپنے بیانیہ جو ہے انڈیا کے اندر بھی، کہ جی وہی جو اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان خصوصاً جو ہے ان کو سسٹین کرنا پڑتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے سامنے اب جو ہے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہے. اب وہ بیانیہ جو ہے بیسیکلی جو ہے دیکھیں ایکسپوز تو بیسیکلی بیکاز اس وقت دنیا نے، میں آپ کو جو انٹرسٹنگ چیز آپ نے شاید خود بھی پڑھی ہو، نیو یارک ٹائمز میں بھی، دا ٹائمز میگزین میں جو نیوز پیپر ہے، اس میں ان کے جرنلسٹ نے لکھا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی انڈیا میں جہاں پہ انہوں نے سارے امبیسڈرز کو بریف کیا، جو ان کے فارن آفس نے کچھ 100 کے قریب امبیسڈرز تھے، جب وہ اس میٹنگ سے نکل کے باہر آئے اور جرنلسٹ نے ان کو کچھ کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کا کیسی رہی میٹنگ، تو انہوں نے کہا جی انڈیا نے کوئی ثبوت تو ہمیں دکھایا نہیں، صرف وہ بات کرتے رہے پاسٹ پیٹرن یہ ہے جی، پاسٹ پیٹرن یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا، ماضی میں دیکھیں ایسے ہوا. تو انہوں نے پھر اس میں ایک دو امبیسڈرز نے کہا کہ جی پھر اگر ماضی میں آپ صرف ماضی میں جو ہوتا رہا اس کے اوپر ہی اگر آپ کیا ایک نیوکلیر وار کا خطرہ مول لے لیں گے صرف اس کے اوپر بغیر کسی ثبوتوں کے؟ تو بات یہ کہ وہ بیانیہ کو اتنا زیادہ جو ہے نا اس کو ٹریکشن نہیں ملی ہے دنیا میں، اور ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک بڑا ملک ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی آبادی کا بھی ملک ہے، تو ان کو ایک ریسپانسبل بیہیویئر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک تھوڑا سا جو انہوں نے نہیں جو ہے نا وہ ایک ریسٹرینٹ دکھانی چاہیے، اور انہوں نے نہیں کیا. اور دیکھیں مطلب آپ بالکل میں سر ایک بریک مجھے لینا ہے، ایک بریک لینا ہے. اس بریک کے بعد پھر ہم مزید بات کرتے ہیں کہ ایک مفہوم کر لیتے ہیں کہ چلے جی یہ پانی اگر بند کرتے ہیں یا اور کسی قسم کے ایسکلیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اور پاکستان کا رد عمل اس کے اوپر کیا ہوگا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پہلگام کے اس فالس فلیگ آپریشن کا پوسٹ مارٹم آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ خود بھارت کے اندر سے ہو رہا ہوگا. اس وقت جو بھارتی میڈیا ہے اس کا تو گلا گھونٹ دیا ہے مودی صاحب نے، اسی لیے انڈیا کے اندر اس میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے. اور جو سین وائسز تھیں اس میڈیا کی، انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو چھوڑ دیا، وہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہیں اور بھرپور طریقے سے رپورٹنگ کرتے ہیں. ان کا قصور یہی تھا کہ وہ مودی صاحب کی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتے تھے. آپ دیکھیے گا کہ وہاں سے ہی یہ آوازیں آئیں گی اور اس تمام آپریشن کا پوسٹ مارٹم ہوگا. بہرحال ہم تو کر ہی رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیے کہ اگر بھارت نے کسی قسم کی ایسکلیشن کی، کسی قسم کی دراندازی کی کوشش کی یا واقعی پانی روکنے کی کوئی مذموم کوشش کی، پاکستان کا فوری ری ایکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں دو صورتحال ہیں. ایک تو اگر یہ ہم بات کرتے ہیں کہ پانی کو چلے اس طرف چھوڑتے ہیں، دوسری بات کرتے ہیں اگر کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں کرتا ہے، وہ لائن آف کنٹرول پہ کرتا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کرتا ہے، انٹرنیشنل بارڈر پہ کرتا ہے، کوئی سو کال ڈراما سرجیکل سٹرائک سے کرتا ہے، یا 2016 میں کیا، یا کوئی سو کال ڈراما 2019 میں کیا، یا پھر انواس کے سینیریو میں کوئی میزائل سٹرائک کرتا ہے. تو پاکستان فلی تیار ہے، ٹارگٹس آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ ٹیررسٹ کیمپ سے لے کے ان کے اسٹریٹجک ایسٹس کہاں پہ ہے، اور ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، اور ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے ان آور آرسنل. ہمارے پاس دیکھیں کہ ہم کروز میزائل بھی ہے، بیلسٹکس بھی ہے، ابابیل بھی ہے، رائٹ فرام ہمارے پاس جو ویپن سسٹم ہے، نصر جو ہمارا ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے 60 کلومیٹر کا ہے، اس سے لے کے شاہین تک ہے 2750 کلومیٹر. سو وی کین کریٹ پیرالسس اکراس انڈیا، ہماری وہ کیپیبلٹی ہے. ہم ان کو انٹائر انڈین نیشن کو ڈی مورلائزیشن پہ لے جا سکتے ہیں. دیٹ از آور کیپیبلٹی.
اور ہمیں پھر یہ بھی پتہ ہے ہم نے کہاں پہ اسٹرائک، جس طرح میں نے کہا سلیکشن ٹارگٹس کی ہوئی ہے اور جواب بڑا سخت ہوگا. دس از ون سینیریو. سیکنڈ، جب پانی کی بات آتی ہے، ہم نے وی ہیو میڈ اٹ کلیئر کہ پانی ہمارے لیے زندگی کا اور موت کا کوشچن بنتا ہے. اس میں اگر انڈیا کوشش کرتا ہے اس پانی کو روکتا ہے، اس پانی کو ڈائیورٹ کرتا ہے، اور یا اس پانی کو پاکستان کی طرف پریونٹ کرتا ہے اس کے فلو کو، تو پاکستان نے آلریڈی ڈکلیئر کیا ہے اٹ ول بی این ایکٹ آف وار ہوگا. اور اس صورت میں پاکستان ایک تو یہاں سے یہ کوشش کی جائے گی یہاں پہ یہ فیسلٹیز چاہے ڈیم بیراجز بنیں گے تو وہاں پہ وداؤٹ کسی ہیزیٹیشن پہ بھی ول اسٹرائک. اور پھر ایک اور بھی ہے، ان دی ورسٹ کیس سینیریو میں ہم وی کین گو ٹو دی اینی ایکسٹینٹ، جس طرح ہم نے کہا فل اسپیکٹرم کی بات کی ہے، سو ہم وہ بھی یوز کرنے میں ہم رکیں گے نہیں، کیونکہ ہمارے لیے عزت بیزتی والی بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کی چیف نے واضح کیا ہے پاکستان کی سورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور ڈگنیٹی پہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور ان کا جواب پتھر سے دے گا. اگر ایک میزائل فائر ہوتا تو یہاں سے 10 نکلیں گے. کیا انڈیا کے پاس کوئی اینٹی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے میزائلز کو روک سکتے ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے. دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک ڈیمانسٹریشن دینے کی کوشش کی تھی کہ سوارمز آف ڈرونز کو انہوں نے اسٹرائک کر کے تھرو لیزر ٹیکنالوجی اور جس میں سینسرز اور کیمرے لگے تھے، لیکن میزائل روکنے کی ان کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. اور ہمارے پاس میزائل، میں نے بتایا نا آپ کے پاس، ہمارے پاس میزائل کروز میزائل بھی ہے، ہمارے پاس بیلسٹک بھی ہے، اور ہمارے پاس لیٹسٹ پاکستان از امنگ 3-4 کنٹریز جن کے پاس ابابیل ہے، جو MIRV جس میں سسٹم لگا ہوا ہے، اور یہ ملٹیپل وار ہیڈز لا کے ڈیفرنٹ ٹارگٹس پہ جا سکتا ہے. تو الحمدللہ وی آر فار اہیڈ فرام دیم. ٹھیک ہے، میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے. جناب جمیل احمد خان صاحب، اگر پاکستان کا پانی روکا جاتا ہے اور پاکستان اپنے پانی کو کھلوانے کے لیے کوئی اسٹرائک کرتا ہے، تو انٹرنیشنل لاز کے مطابق پاکستان کتنا درست ہوگا اس میں؟ جی دیکھیں، بالکل کلیئرلی پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جب یہ کہہ دیا کہ 24 کروڑ افراد کی ظلمات کا سوال ہے اور پانی بند کرنا ظاہر ہے یہ ایکٹ آف وار ہوگا، تو دنیا نے یہ اعلامیہ جو ہم نے ظاہر کیا یہ تو ہر جگہ پڑھا گیا اور ہر جگہ دیکھا گیا. اور مجھے یقین ہے کہ تمام سیکورٹی کونسل کے ممبرز جو ہیں انہوں نے بھی دونوں طرف کے اعلامیہ اور دونوں طرف کی جو باتیں ہیں وہ ملحوظ خاطر ذہن میں رکھی ہوں گی. تو دنیا کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق ہے کہ اپر رائپیرین ہیلنسکی لا ہے. اس میں بہت سارے لاز ہیں انٹرنیشنل، اور اس کے علاوہ UN کا واٹر کورسز کا بھی ایک لا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی معاف کیجیے انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں بذات خود جو اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ابینس کا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سسپینشن کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک طویل ایک طریقہ کار ہے ویانا کنونشن 1969 میں، اس کے تحت. تو یہ خلاف ورزی اگر انڈیا اس کو روکتا ہے تو پاکستان نے کیونکہ واضح کر دیا ہے، اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اس ایکٹ آف وار جو وہ کہتا ہے اور جو دنیا پانی کو سمجھتی ہے. اب ایکٹ آف وار یہ تو نہیں ہے کہ گولیوں سے مارا جائے اور توپوں سے مارا جائے اور میزائلوں سے مارا جائے. ایکٹ آف وار تو یہ بھی ہے نا کہ لوگوں کی زندگیاں لی جائیں، کسی فارم میں بھی لی جائیں. تو پانی بند کر کے لوگوں کی زندگیاں لینے والی بات ہے. تو اس سلسلے میں پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے، پاکستان اتنی طاقت رکھتا ہے، پاکستان کے پاس ایسے ہتھیار ہیں کہ وہ اس معاملے میں انڈیا کے نہ صرف ان ریگولیٹرز کو نشانہ بنا سکتا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ان 8-10 برس میں اتنا زیادہ وہ اپنے ڈیمز کو اور اسٹوریج کو کیپیسٹی بڑھا لیں کہ ہر سیزن میں پانی کو روک سکیں. ہاں، سپٹمبر کے بعد جب گلیشیئر پگھلنا بند ہو جاتے ہیں اور گلیشیئر کے پانی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ریگولیٹر کو تھوڑا نیچے وہ کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اور اس میں پاکستان کی قلت کیونکہ پہلے سے کوئی 43 to 53% ہوتی ہے،
مزید قلت پیدا کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ابھی جو جتنا ٹائم ہے اس میں ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. آپ نے تو بالکل ہی رول آؤٹ کر دیا اس آپشن کو کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک بھی سکتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے, نہ وہ کیپیبل ہی نہیں ہے ابھی اس کے, اور اتنا انفراسٹرکچر ان کو بنانا پڑے گا. تو وہ اربوں ڈالر کا, کھربوں ڈالرز کا وہ انفراسٹرکچر ہوگا, اور سالوں میں اگر کوئی بنا سکے تو پاکستان آنکھیں بند کر کے تو بیٹھا نہیں رہے گا. جوہر سلیم صاحب, سر یہی سوال آپ سے بھی کہ اگر پاکستان اٹیک کرتا ہے ایسی کسی سچویشن میں تو وہ کتنا جسٹیفائیبل ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ ٹھیک ہے پاکستان کا پانی وہ کسی وقت تو روک سکتا ہے نا, اور پانی جمع کر سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ایک سیلاب کی شکل میں چھوڑ دیتا ہے, تو یہ بھی ایک آبی جارحیت ہے. تو ایسی صورت میں جو ورلڈ بینک کے ساتھ اس کی ثالثی میں جو معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی, پاکستان کے پاس کیا قانونی آپشنز موجود ہیں کہ اور کیا کر سکتا ہے پاکستان اس میں؟ بالکل جی, دیکھیں ایک تو خیر یہ ہے کہ ود ان دا ٹریٹی اٹ سیلف, جو یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, اس میں رینج آف آپشنز ہیں. اس کے اندر جو ہے نا مختلف, وہ جس کو کہتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن کلازز ہیں, تو اس میں جو ہے دو تین چار ایکچولی ہیں وہ, جس میں پاکستان جو ہے ان سے, اور وہ اس طرح ہے کہ پہلے آپ ایک پہ جاتے ہیں, وہ اگر کام نہیں کرے پھر دوسرے پہ, اور اس طرح سو جو ہے ایک اسینڈنٹ آرڈر ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ اس ٹریٹی سے باہر پھر آپ ICJ میں جا سکتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ جو ہے ICC میں بھی, اور آج ہمارے اٹارنی جنرل کو فلائی بھی کرنا تھا مگر وہ نہیں گئے, وہ انہوں نے تیاری بھی کر لی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی. بالکل جی بالکل, اور میں تو یہ شروع سے کہہ رہا ہوں اپنے کامنٹس میں کہ بیکاز وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے نان پرماننٹ ممبر ہیں. اس میں صرف دنیا میں 15 ممبرز ہوتے ہیں, جس میں 5 تو پرماننٹ ہیں اور 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک اچھی چیز ہے, بیکاز پاکستان UNSC میں بھی موو کر سکتا ہے. دیکھیں وہاں پہ UNSC کی کوئی بائنڈنگ جو ہے نا ریزولوشن جو سی ہے انڈر, وہ جو ایسے چیپٹرز ہوتے ہیں جو کہ پھر بائنڈنگ ہوتی ہیں, جس طرح چیپٹر 7 کے اندر جو ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ بھی ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہیں. تو پھر اس کے بعد اینڈ آفٹر آل دیز آپشنز, ظاہر ہے کہ پاکستان نے جو کہا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے, تو اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی جو آل اویلیبل مینس ہیں, تو اس میں آپ کو آلریڈی یہ توجیہ باقی جو میرے یہ دوست پینلسٹ دے چکے ہیں وہ آپشن بھی موجود ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, بیکاز دیکھیں دنیا میں آخر ٹھیک ہے کہ کئی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں, لیکن اگر بالکل دنیا میں یہ ساری چیزیں جو ایک رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ چلیں اس کو متاثر کیا ہے, کیونکہ اسرائیل نے بھی کسی حد تک جو سا ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھیں, لیکن اس کی سچویشن اور ہے جو ہے وہ امریکہ میں جتنی زیادہ سپورٹ ان کو ہے اتنی زیادہ وہ انڈیا کو تو نہیں دیں گے. تو اس لیے وہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا بالکل جو سا ایک وہ فری فار آل ہے وہاں پہ کہ جو بھی کر لے, وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے وہ کر سکتا ہے اگر اس نے, اور پھر خصوصاً ابھی دیکھیں نا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں دنیا کی, ان کے ایمبیشنز ہیں کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر بننا ہے, اور وہ سارے, تو پھر اگر آپ اس طرح سے وائلیشنز کریں گے ساری تو آپ کے وہ کریڈینشلز تو تباہ ہو جائیں گے. سر یہاں ایک چیز اور جاننا میرا چاہتا خیال یہ سب کچھ اتنا آسان, اور پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ جی یہ آپ وہ بھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ بھی کیجیے گا, لیکن جب انڈیا یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بن جائے تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ آپ کے انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. اب اس طرح کے فالس فلیگ آپریشن کرنا, پھر میڈیا ان کا ایک وار ہسٹیریا میں کا شکار ہو جانا, عوام کو اس میں انوالو کر لینا, اندر نفرت بڑھانا, اقلیتوں کے خلاف مزید نفرت ہونا اور اس طرح کے واقعات ہونا, تو انڈیا نے اس پورے ایپیسوڈ میں اپنا ہر طرح سے نقصان کیا ہے, اور ہمیں جو سیاسی ڈفرینسز تھے وہ بھی ہمارے یہاں نظر نہیں آ رہے, وہ بھی سب یک زبان ہو گئے. پاکستان کا جو موقف تھا کہ وہ دہشت گرد ہے انڈیا, وہ بھی اٹھ کے سامنے آیا, اور کشمیر کوز بھی اور زندہ ہو گیا. تو اس میں تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اور ہمارا فائدہ کیا ہے. جی جو بیانیہ وہ بنانا چاہتے تھے وہ تو نہیں بن سکا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ دیکھیں کشمیر کا جو مسئلہ ہے, یہ ڈسپیوٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کا, وہ دوبارہ سے ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. وہ بھی ان کا اس طرح سے دیکھا جائے تو پھر وہ ان کے بیانیے کی نفی ہے, بیکاز وہ تو اپنی طرف سے یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ حل کر دیا اگست 2019 کے یونیلیٹرل ایکشنز کے بعد. اب وہ وہاں پہ دیکھیں الیکشنز بھی ہوئے ہیں, 60% لوگوں نے ووٹ بھی کر دیا ہے, وہاں پہ جو ہے نا ہم نے
اس کا جو ہے اسٹیٹس بھی ظاہر ہے 35A انہوں نے ریووک کی, انہوں نے 370 ریووک کر دی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب اور اس کو پھر ظاہر ہے انہوں نے جس طرح سے اس کو اس کے اندر ایک میسو اکنامک انجیکشن کا پلان کیا کہ جی بہت زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے اور اس سے یہ جو ہے اتنی میسو ٹورزم ہوگی تو لوگ سب بھول جائیں گے وہاں کے لوگ جو ان سے. لیکن دیکھیں وہ سب بیانیہ جو ہے اور وہ سب جو منصوبہ اگر تھا تو وہ منصوبہ تو پھر نہیں چل سکا, وہ بیانیہ بھی نہیں چل سکا. اب ان کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر دنیا میں اس وقت اگر وہ ایک جو ہے نا کول مائنڈ کے ساتھ ایک تھوڑا سا اسٹریٹجک تھنکنگ کے ساتھ سوچیں تو پھر ان کو ایک رسپانسبل بیہیویئر اس وقت اختیار کرنا چاہیے. پھر ان کو اس طرح کی جو اشتعال انگیزی ہے, اس طرح کی انٹیمیڈیشن جو ہے, اس طرح کی ایک اسپائرل آف جو ہے نا ایسکلیشن ہے, اور جس طرح وہ وائلنس. سر ایک بریک مجھے لینا ہے, ایک شارپ بریک چاہیے سر. اس مزید بات کرتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کہاں کہاں سے بھاگتا چلا آ رہا ہے اور مزید کہاں کہاں سے اب بھاگے گا, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں انتشار ہو, لیکن پاکستان میں معاملات بڑی بہتری سے آگے بڑھ رہے ہیں. مشترکہ مفادات کونسل میں بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا. نہروں کے معاملے میں تمام ملک کی قیادت جو ہے اس نے اطمینان کا سانس لیا, اور جو سندھ میں ایک بے چینی تھی اس کو ضرور اس میں کمی واقع ہوگی. بھارت جو ہے وہ ہمارے کھیل کے میدانوں سے بھاگ گیا. اب اس نے ہمارے 16 یوٹیوب اکاؤنٹ بھی اپنے یہاں بلاک کر دیے, کیونکہ وہ سچ سننا نہیں چاہتے. وہ صرف وار ہسٹیریا اپنی عوام کو دینا چاہتی. ان کی مرضی ہے, وہ اگر زہر دینا چاہتی تو اپنی عوام کو دیتے رہیں. بریگیڈیئر صاحب فرمائیے کہ یہ جیسا میں نے بریک سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ہم تو یکجہتی میں پرو گئے, ہمارے ہاں تو یکجہتی بڑھ گئی, ہمارے ہاں تو جو ڈفرینسز تھے ان کو ہم بھول گئے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اصل نقصان تو بھارت نے اپنا کر لیا ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ وہاں پہ تو ابھی آلریڈی دیکھیں نا کہ انڈیا کو پروجیکٹ ایسے کیا جاتا ہے جیسا کہ وہاں پہ بہت امن ہے, بہت شانتی ہے, لیکن آپ انڈیا کو اندر سے دیکھیں تو وہاں تو حالات بدتر ہیں. آپ دیکھیں نارتھ ایسٹ انڈیا میں 7 کے 7 اسٹیٹ دے آر اسٹرگلنگ فار انڈیپینڈنس. انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر آپ کے ہمارے سامنے ہیں. انڈین پنجاب میں وہاں پہ ایک ریزسٹنس چل رہی ہے. مسلمانوں کے ساتھ مین لینڈ میں کیا ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ منی پور میں ہم نے دیکھا وہاں پہ ابھی تک جاری ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نیکسلائٹس دے آر کنٹرولنگ 90,000 اسکوائر کلومیٹر آف جغرافیکل ایریا آف انڈیا. 14 اسٹیٹس میں ان کی پریزنس ہے. نارتھ اور ساؤتھ میں ڈیوائڈ ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس میں بہت زبردست ایک بات کی تھی خوشونت سنگھ نے, ایک کتاب لکھی دی اینڈ آف انڈیا. تو اس میں لکھا تھا کہ a time will come, a miracle can save India, otherwise India will disintegrate. It will not be Pakistan or any other power that will play a role in disintegration of India. We Indians will commit harakiri. تو اس کا مطلب تھا کہ جس طریقے سے منارٹیز کے ساتھ جو وہاں پہ سلوک ہو رہا ہے, دلت کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, کرسچن کے ساتھ, تو انہوں نے صحیح کا ایک وقت آئے گا انڈیا ٹوٹ جائے گا. اور جسونت سنگھ جیسا اگر انٹلیکچوئل ایسی بات کہے تو واقعی اس کو بڑا ویٹیج ملنا بھی چاہیے. جمیل احمد صاحب, سر انڈیا نے جو دہشت گردی پوری دنیا میں پھیلائی, پاکستان نے تو ڈوزیر دیے, اور ہمارے سامنے مثال ہے نا کہ کس طرح تامل ٹائیگرز کو اس نے اسلحہ دیا, منظم کیا, اور سری لنکا میں حکومت ٹاپل کرنے کے لیے استعمال کیا, اور پاکستان ہی تھا جس نے سری لنکن گورنمنٹ کی مدد کی اور تامل ٹائیگرز کو شکست دی اور انڈیا کو وہاں شکست دی. تو یہ بھارت جو کچھ یہ سری لنکا میں تو کر نہیں سکا اپنے پڑوس میں, تو یہ دنیا بھر میں جو کرتا چاہ رہا ہے اور خاص طور پہ پاکستان میں, تو یہاں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیں انڈیا جو بھی کرتوت اس کے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں, چاہے وہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم ہو جس میں کینیڈا بھی انہوں نے سکھ کا ایک لیڈر مارا ہے, ساروں کو پتہ ہے. یو ایس میں کوشش کی ہے, برطانیہ میں ایک سکھ کو انہوں نے ہلاک کیا ہے. یہ تمام چیزیں ساری دنیا کو پتہ ہیں. ابھی سر دست ہمارے لیے جو سامنے ہمارے معاملہ اور مسئلہ ہے پوری دنیا کے, وہ ایک شدت اور حدت ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے. پاکستان نے اپنا برملا طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم تھرڈ کنٹری کے بھی انٹرونشن اور اس کی میڈیشن کو مانتے ہیں. کوئی بھی کرائے, اس میں ہمارے دوست ہیں, سعودی عرب ہے, چائنا ہے, باقی کوشش کر رہے ہیں. ہم ٹریک 2 ڈپلومیسی کو
ہمیں یا بیک چینل ڈپلومیسی کو کھولنا چاہیے. دونوں جوہری ملک ہیں اور انڈیا یہ تمام ٹوٹنے پھوٹنے سے پہلے جو اس کی حرکات ہیں اس سے کافی نقصان دنیا کو ہو سکتا ہے. پاکستان تو تیار بیٹھا ہوا ہے کہ مقابلہ کرے گا، لیکن پاکستان نے ثابت کر دیا ہے اپنے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ان جو پوائنٹس ہیں جس کے ذریعے انہوں نے کنوے کیا ہے اس میں کہ ہم پرامن ملک ہیں، لیکن ہم اپنی عزت و وقار اور اپنی ناموس و تقریم کی حفاظت بھی جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کے لیے. اس وقت جو مسئلے کا حل ہے اور فی الفور ہے، باقی تو 3 کورسز جو انٹر سپارٹر ٹریٹی میں دیا ہوا ہے وہ تو ہے، وہ ذرا تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے. ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ میوچول کانسنٹ کے ذریعے وہاں جایا جا سکتا ہے. انڈیا میوچول کانسنٹ نہیں دے گا. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کا چیپٹر 7 کا آرٹیکل 40 اس کے تحت انڈیا کو پابند کرنا پڑے گا، اور ٹھیک سر میرے پاس وقت بڑا محدود تھا کو ٹیمپریری ریلیف دینا. جی بہت بہت شکریہ نے شرکت کی پروگرام میں. جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر، جوہر سلیم سابق سیکرٹری خارجہ، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہماری آوازوں میں، ہمارے لہجوں میں، ہمارے لفظوں میں تلخی ہو سکتی ہے، لیکن ہم امن پسند ہیں، اور بھارت میں بھی جو امن پسند ہوگا اس کے ساتھ ہم امن کی ہی بات کریں گے. لیکن مودی سرکار کا حال وہی ہے کہ بندر کو ناخن مل گئے اور وہ اپنے آپ کو کھجائے جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.